अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। खानाए काबा मुसलमानों के लिए कितना अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है। दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खानाए काबा की क्या अहमियत है। मेरे प्यारे दोस्तों, खानाए काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर के नमाज पढ़ता हो तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ वो नमाज पढ़ता हुआ अपना चेहरा करके उस काबे के दीदार भी उसको नसीब हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, जरा आप यहाँ तसव्वुर कीजिए, अगर काबा शरीफ जो अल्लाह ताला का घर है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले रखी है, जिस जगह की सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, तो ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक वक्त इस दुनिया को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो खानाए काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई, तो दोस्तों हम इस वीडियो में उस शख्स की निशानी बताएंगे और पूरी हदीस आपको तफसील से बताएंगे और आपको अब्रहा का वाक़या भी बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 25 दिन पहले जब उसने काबा शरीफ पर हमला किया था तो वो वाक़या भी क्या था और कैसे उसे मुंह की खानी पड़ी, तो हम ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब यमन के बादशाह अबरा ने खानाए काबा को गिराने की कोशिश की तो उसका क्या हसर हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ। उसका सबब ये था कि अब्रहा ने यमन के दरुल सल्तनत सुनवा में एक गिरजाघर बनाया था। बहुत ही शानदार आलीशान गिरजाघर बनाया था और ये चाहता था कि अरब के लोग जैसे खानाए काबा में हज करते हैं तो वो अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये बात मालूम हुआ तो काबिला कानाना का एक शख्स गैजो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर के बहाना बनाकर घुस गया और उस गिरजाघर में जाकर उसने गंदगी नजासत की और उसे लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने ये वाक़या सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया और वो अपने आप से बाहर हो गया और खानाए काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। उसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों को और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे अब्रहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया। जब अब्रहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक बुलंद कामत रोबगार और निहायती हसीनो जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठाकर दरियाफ्त किया कि पूछा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ लाने का क्या मकसद है।
حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق سے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ تو یہ سن کر کے ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنی اونٹ کا سوال کر کے میرے نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حیثیت ہی کیا ہے، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، معاذ اللہ آپ نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، تو خدا خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر کے ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر رہوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر کے اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر کے مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں کہیں چھپ کر پناہ لے لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر کے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر کے انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شے اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی تاسوسواروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے ساتھ لے کر آیا، جیسے ہی ابرہہ نے اپنے ہاتھی کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرمین کعبہ کی طرف آنے لگیں۔ ابابیل کے لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس قدر زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ انن فنن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھی کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگباری خداوند قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سور کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کے رب نے انہیں ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا، کیا ان کے داؤں کو تباہ نہ کر ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکڑ کے پتھر سے مارے۔
تو انہیں چبائے ہوئے بھینس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کا لشکر کا انجام یہ ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وحی کرتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے برابر میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح سے لگا پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارک کی روشنی سے بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و شان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم ہے اور دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشی کو چھوڑے رہو جب تک وہ امن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکلے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایتھوپیا جو اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھائے گا۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا کعبہ کے پتھر اور اینٹ کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور افج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلے رہیں۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے
اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوں گی اور پیٹ بڑا سا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دے گا۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔